الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند نماز والا درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام میرے معزز و مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج آپ کے شہر راجن پور کے اندر حضرت مولانا سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خلوص دعوت پر آپ حضرات سے پہلی بار مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. رب کائنات سے دعا ہے کہ مالک لم یزل دین کی نسبت سے میرا سفر کرنا اور آپ کا یہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرمائے. بچوں کو خاموش کر. ہر خطیب کا اپنا مزاج ہوتا ہے، انداز گفتگو ہوتا ہے. میں اپنی گفتگو کے اندر نہ لطیفے سنانے کا شوقین ہوں، نہ ہنسنے والی باتیں کرنے کا شوقین ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جلسے کا عنوان ہو اسی عنوان کے اوپر اپنے تسلسل کے ساتھ اپنی بات کرنے کا عادی ہوں. اور آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ معلوم ہو رہا ہے. امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے بھی صحیح، اور اگر بات سمجھ آئے گی تو پھر سمجھنے کا ثبوت بھی دیں گے کہ ہم نے بات کو سمجھا ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ رات کا وقت ہے، یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، تو آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیجیے اور ابھی بیداری کا ثبوت دے دیں. سارے سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے ذکر رسول. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. دو لفظ ہیں، نمبر ایک ذکر، نمبر دو رسول. رسول کس کو کہتے ہیں؟
रसूल की तारीफ क्या है, फिर अल्लाह के रसूल का जिक्र और अल्लाह के रसूल के तज़किरे कहाँ कहाँ पर हुए हैं, ये दो बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली बात कि रसूल किसको कहते हैं। रसूल की तारीफ के अंदर 4 लफ्ज आते हैं। नंबर 1 इंसान हो, नंबर 2 मबऊस मिन अल्लाह हो, नंबर 3 मासूम अनिल खता हो, नंबर 4 मफरूजुल इत्तिबा हो। नंबर 1 इंसान हो, नंबर 2 मबऊस मिन अल्लाह हो, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो, नंबर 3 मासूम अनिल खता हो कि वो गुनाहों से पाक हो, नंबर 4 मफरूजुल इत्तिबा हो कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और ताबेदारी फर्ज हो। अब अगर इन चारों लफ्जों के ऊपर बात की जाए तो बहुत लंबा वक्त चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने रसूल की तारीफ समझाने के साथ साथ जिक्र रसूल भी कराना है आपको, तो इस वजह से इस उन्वान को तो इख्तिसार के साथ आपके सामने जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। रसूल की तारीफ के अंदर कितने लफ्ज आए हैं? सारे बोलते कितने लफ्ज आए हैं? 4 लफ्ज। पहला लफ्ज क्या है कि रसूल कौन होता है, कि वो कौन हो? इंसान हो। अब सवाल होता है कि इंसान की तारीफ क्या है, इंसान कहते किसको है? अब एक ये है कि इल्म मंतिक और फलसफे वाले आपको कहेंगे कि इंसान का माना हैवान नातिक है, कि इंसान, या मिसाल के तौर पर आपको कहेंगे कि सैयद अजीजुर रहमान शाह साहब ये इंसान हैं, कारी हक नवाज साहब ये इंसान हैं। ये इंसान की तारीफ नहीं, ये इंसान की इन्होंने आपको मिसाल बतलाई है। इंसान की तारीफ क्या है? शेख अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर 2 बातें हों। नंबर 1 महसूस हो, नंबर 2 जू अकल हो। नंबर 1 महसूस हो, नंबर 2 उसके अंदर अकल हो। महसूस का माना क्या है? महसूस का मतलब यह है कि आप उसको पकड़ना चाहें तो पकड़ सकें, आप उसको छूना चाहें तो छू सकें। अब हमने मलाइका को देखा, ये महसूसात के कबील में से नहीं है। हमने जिन्नात को देखा, ये महसूसात के कबील में से नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंसान उसको कहते हैं जिसमें अकल हो। अब इससे हैवानात निकल गए, क्योंकि हैवानात महसूसात के कबील में से तो हैं, लेकिन उनके अंदर अकल नहीं है। अब नतीजा ये निकला कि अल्लाह का रसूल वो होगा कि वो जिन्नात में से भी ना हो, अल्लाह का रसूल वो होगा कि वो मलाइका में से भी ना हो, बल्कि अल्लाह का रसूल वो होगा जो इंसानों में से हो। इसलिए कि इंसान महसूस होता है, आप इसको पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, हाथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इंसान जो अकल भी है, इंसान के अंदर अकल भी होती है। तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह का नबी जिन्नों में से भी नहीं होगा, अल्लाह का नबी मलाइका में से भी नहीं होगा, अल्लाह का नबी इंसानों में से होगा। फिर इंसानों के 2 फर्द हैं, एक का नाम औरत है, एक का नाम मर्द है। औरत को सिन्फे नाकिस कहा जाता है, मर्द को सिन्फे कामिल कहा जाता है। औरत नाकिसुल अकल होती है, मर्द कामिलुल अकल होता है। इस वजह से अल्लाह का जो रसूल होता है वो औरतों में से नहीं हुआ करता, बल्कि वो मर्दों में से हुआ करता है।
اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ صنف ناقص ہے. جب یہ عورت اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یہ امت کا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ یہ عورت جب اپنے ضروریات کو خود پورے نہیں کر سکتی، جب اس کے اندر عقل کامل نہیں ہے تو آگے امت کی رہنمائی کیسے کر سکتی؟ اس وجہ سے اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ مردوں میں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ مرد کامل العقل ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا نبی وہ ہوگا وہ جنوں میں سے بھی نہ ہو، ملائکہ میں سے بھی نہ ہو، انسانوں میں سے ہوگا. لیکن انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے عورتوں میں سے رسول نہیں آیا کرتا بلکہ اللہ کا رسول انسانوں میں سے آیا کرتا ہے. اس وجہ سے یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ اللہ کا رسول کس مخلوق میں سے ہے. اس لیے کہ تین مخلوقیں مشہور ہیں، ایک مخلوق کا نام ملائکہ ہے، ایک مخلوق کا نام جنات ہے، ایک مخلوق کا نام انسان ہے. ملائکہ کو نوری مخلوق کہتے ہیں، جنات کو ناری مخلوق کہتے ہیں، انسان کو خاکی مخلوق کہتے ہیں. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا رسول جو ہوگا وہ نوری مخلوق میں سے بھی نہیں ہوگا، اللہ کا جو رسول ہوگا وہ ناری مخلوق میں سے بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا جو رسول ہوگا وہ خاکی مخلوق میں سے ہوگا. اس وجہ سے اللہ کے رسول کو بشر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو نور نہیں کہا جاتا. اب کوئی آدمی اعتراض کرے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بے ادبی ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے نور سے پیدا نہیں کیا. یہ بے ادبی نہیں ہے، آپ نے اصل میں بات کو سمجھا نہیں ہے. جب آپ کو بات سمجھ آئے گی پھر آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں بلکہ یہ تو ادب والی بات ہے. میں نے کہا ایک عام امتی ہے، ایک عام انبیاء ہیں، ایک امام الانبیاء ہے، ایک میں اور آپ ہیں، ہمیں امتی کہا جاتا ہے. ایک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء ہیں، ان کو انبیاء کہا جاتا ہے. ایک آخر میں تشریف لانے والے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے انبیاء کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے امام الانبیاء کو جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا کیا ہے. جو فرق اس زمین کی مٹی میں اور جنت کی مٹی میں ہے وہی فرق امتی میں اور انبیاء میں ہے. جو فرق جنت کی مٹی میں اور جنت الفردوس کی مٹی میں ہے وہی فرق امام الانبیاء میں اور باقی انبیاء کے اندر ہے. بلکہ اس مسئلے کو یوں سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی عجیب بات کہہ دی ہے. انہوں نے شعر کے اندر یہ بات سمجھا دی. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الیاقوت حجر لیس کالحجر محمد بشر لیس کالبشر، کہ دنیا کے اندر آپ نے پتھر تو بہت دیکھے ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو سڑک کے اوپر لگتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو گھر کے اندر لگتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو مسجد کے اندر لگتا ہے. لیکن یاقوت پتھر کا مقابلہ سڑک والا پتھر نہیں کر سکتا، یاقوت پتھر کا مقابلہ گھر میں لگنے والا پتھر نہیں کر سکتا. اس وجہ سے جیسے ان پتھروں کے اندر فرق ہے، محمد بشر لیس کالبشر، آپ نے عام انسان کو دیکھ کر نبی کی توہین سمجھی ہے بلکہ امام الانبیاء بشر ہیں لیکن میرے تیرے جیسے نہیں ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی تو وہ ہے کہ جو آگے سے بھی دیکھتا ہے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے. میرے اور آپ کے پسینہ آتا ہے بدبو پیدا ہو جایا کرتی ہے لیکن امام الانبیاء کے بدن سے خوشبو مہکا کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے میرے محمد کو جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے. جنت میں بدبو کا تصور تک نہیں ہے، جنت کے اندر تو خوشبو ہی خوشبو ہے. اس وجہ سے میرے پیغمبر کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے. اس وجہ میرے اور آپ کے پسینے سے خوشبو نہیں آیا کرتی. توجہ سے بات کہنے لگا ہوں، توجہ کریں گے. اگر محمد کا غلام، اگر محمد کا امتی میرے پیغمبر کی تابعداری کرتے ہوئے، میرے پیغمبر کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، میرے پیغمبر کی غلامی کرتے ہوئے اگر جان کٹا دیتا ہے، اللہ وہ مقام دیتے ہیں کہ قبر میں دفنا دو تو قبر سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخر والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھے طریقے سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ پہلے رسول کی تعریف، اس کے اندر 4 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ تھا انسان۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 وہ محسوسات میں سے ہو، نمبر 2 اس کے اندر عقل ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا رسول جو ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوا کرتا ہے، کسی اور جنس اور کسی اور مخلوق میں سے بولے کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، اور اسی طرح مفروض الاتباع ہو۔ یہ تینوں لفظ بھی بڑے بحث والے ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑتے ہوئے اب اپنی دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ ایک اللہ کا رسول ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے ذکر رسول، کہ رسول کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے تذکرے کہاں کہاں پر ہوئے ہیں۔ آیا یہ صرف ہماری مسجد کے اندر ہے یا پہلے سے بھی پیغمبر کے تذکرے چل رہے ہیں؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ میرے پیغمبر کا تذکرہ صرف اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے بننے سے بھی پہلے میرے پیغمبر کے تذکرے موجود تھے۔ پیغمبر کے تذکرے پہلے انبیاء کے نے بھی کیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جن کی آمد کی خوشخبری حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے میرے پیغمبر کے نام مبارک کو جنت کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے ان کو مانگا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کر میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کے امتی ہونے کی تمنا کا اظہار کیا ہے، میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ وہ پیغمبر جو تشریف لائے گا اس کے یار بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں پر میرے پیغمبر کے تذکرے تھے وہاں پر پیغمبر کے یاروں کے بھی تذکرے موجود تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں گے کہ میرے پیغمبر کی آمد سے بھی پہلے میرے پیغمبر کے دنیا میں تذکرے موجود تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت کی غرض سے یمن کے ملک کے اندر گیا ہوا تھا، اور مجھے وہاں پر جا کر پتا چلا کہ یہاں یمن کے اندر ایک عالم دین رہتے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اس اللہ والے کی زیارت کے لیے چلا جاؤں۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس عالم کی زیارت کے لیے اس کے پاس گیا، اور وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ وہ ایک نہایت ضعیف کمزور آدمی ہے جو آنکھوں سے بھی دیکھ نہیں سکتا، اور اسی طرح کانوں کی سنوائی بھی ختم ہے، اور اس کے بالوں کے جو آنکھوں کے جو بھویں ہیں وہ بھی چہرے کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے قریب جا کر اس کو سلام کیا، اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ کہا، وہ بوڑھا آدمی اٹھا، اپنی آنکھوں سے بال ہٹائے اور مجھ سے پوچھنے لگا کیا آپ ابو بکر ہیں جو قبیلہ بنو تمیم سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ فرمانے لگے مجھے اس بوڑھے نے کہا کہ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، آپ کی ناک کے اوپر ایک کالا تل کا نشان ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے کپڑا ہٹایا اور اس نے کالے تل کا نشان دیکھا، وہ بوڑھا آدمی اس نے زبان سے کہا الحمدللہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ میں تیری زیارت کے لیے آیا اور تو مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا اے ابو بکر صدیق، میری اس وقت عمر 390 سال ہے، میرا نام ازد یمنی ہے، میں نے آسمانی کتابوں کا علم میرے پاس ہے، تورات زبور انجیل کو پڑھا ہوا ہے، اور میں نے ان ساری کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لانے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اس کا قبیلہ بنو قریش ہوگا، خاندان بنو ہاشم ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ میں دفن ہوگا۔ اے ابو بکر یہاں تک بس نہیں ہے، ان آسمانی کتابوں میں نے یہ بات بھی پڑھی ہے اس نبی کے اعلان نبوت کے بعد اس کے اوپر جو سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا، اس کی
वालदा का नाम उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर होगा और उसके लक़ब सिद्दीक और अतीक होंगे, उसकी कुनियत अबू बकर होगी। और अबू बकर सिद्दीक, उन किताबों के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि उस नबी के ऐलान नबूवत से पहले वो अबू बकर जो है यमन में तिजारत के लिए आएगा। अबू बकर सिद्दीक, उन किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि वो अबू बकर सिद्दीक जो होगा इस नबी का यारे गार बनेगा, हिजरत का साथी बनेगा, हिजरत के साथ सफर करेगा। ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं तुझे नसीहत और वसीयत करता हूँ कि उस पैगंबर के लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी है, उस पैगंबर के साथ तुमने सफर करना है। और मैं तुझे ये बात बतला रहा हूँ कि जब तेरी उस पैगंबर से मुलाकात हो जाए, जाकर उनको मेरे सलाम कहना और कह देना कि वो 390 साल बूढ़ा तेरे यारे गार अबू बकर सिद्दीक को देखकर उस मोहम्मद का कलमा पढ़ चुके हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जब मैं मदीना वापस आया, मेरा महबूब ऐलान नबूवत कर चुका था, मक्के वाले मुखालिफ हो चुके थे, वो आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। सिद्दीक अकबर वापस आए, घर नहीं जाते, सीधे पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए और वहां पर जाकर मेरे पैगंबर को सलाम किया, कलमा पढ़ा, ईमान लाए और फिर अगला सवाल किया, मेरे महबूब मुझे बतलाइए कि अब मैं लोगों को जाकर दावत दूंगा, लोगों को जाकर दीन की तरफ बुलाऊंगा, लोग मुझसे तेरी नबूवत की दलील मांगेंगे तो मैं क्या पेश करूं? तो मेरे पैगंबर ने ये नहीं कहा, मेरे पैगंबर ने कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, उस 390 साल बूढ़े का तुझे देखकर कलमा पढ़ लेना मेरी नबूवत की दलील है। सिद्दीक अकबर ने अगला सवाल किया, अल्लाह के रसूल मैंने तो जिक्र नहीं किया, आपको कैसे पता चला? और मेरे पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं आलिमुल गैब हूँ, बल्कि पैगंबर ने कहा मुझे उस अलीम और खबीर जात ने बतलाया है जिसने मुझे अल्लाह का सच्चा नबी बनाकर भेजा है। नाराए तकबीर, शाने रिसालत, अज़मते सहाबा, शाने अहले बैत, नाराए तकबीर। और इसी तरह मेरे पैगंबर का तज़किरा कहाँ कहाँ हुआ? तौरात और ज़बूर और इंजील के अंदर हुआ। और इसी तरह ये 390 साल आदमी मेरे पैगंबर के तज़किरे पढ़ के पैगंबर को देखा नहीं, ईमान ला रहा है। और इसी तरह खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी सुनिए। वो फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहाड़ी तिहामा के ऊपर खड़ा हुआ था, मेरे साथ अल्लाह के रसूल थे। देखा एक बूढ़ा आदमी आया, उसके हाथ के अंदर आसा है, पैगंबर को सलाम किया। पैगंबर ने उसको कहा, तेरे सलाम और कलाम से ये महसूस होता है कि तू जिन है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल वाकई मैं जिन हूँ। तो मेरे पैगंबर ने कहा कि तू बतला तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम रहीम है। आपने पूछा कि तेरे वालिद का नाम क्या है? वो आपने पूछा तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा मेरा नाम हामा है। पूछा तेरे वालिद का नाम क्या है? कहा मेरे वालिद का नाम रहीम है। आपने पूछा तेरे दादा का नाम क्या है? वो कहने लगा मेरे दादा का नाम लाअकीस है। आपने पूछा तेरे परदादा का नाम क्या है? वो जिन कहने लगा मेरे परदादा का नाम इबलीस है। आपने पूछा तेरी उम्र कितनी है? वो जिन कहने लगा जिस वक्त हजरत आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल आपस के अंदर लड़े थे, उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, पहाड़ों पर दौड़ा करता था, लोगों के दिलों में वसाविस डालकर उनसे गुनाह करवाया करता था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त तेरी ये हालत थी, अब तू क्या करता होगा? वो जिन कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे मलामत मत कीजिए, मैंने हजरत शीश नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा है, हजरत इब्राहिम का जमाना देखा है, हजरत मूसा से तौरात सीखी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। इन सारे नबियों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई, सारे नबियों ने मुझे कहा कि अल्लाह का एक आखिरी नबी आने वाला है, मक्का की सरजमीन पर आएगा, अगर तेरी उनसे मुलाकात हो जाए हमारे सलाम पेश कर देना। अल्लाह के महबूब पैगंबर मुझे मलामत ना कीजिए, बल्कि मैं तो अंबिया के सलामों के तोहफे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। और इसी तरह ये मेरे पैगंबर का तज़किरे पहले से पहली आसमानी किताबों में भी चल रहे हैं। हर आने वाले नबी के यहाँ भी तज़किरे हैं, हर आने वाली उम्मत के यहाँ भी मेरे पैगंबर के तज़किरे हैं। इसी तरह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं, उनके जमाने के अंदर बुख्ते नसर एक बादशाह, काफिर और जालिम बादशाह था। उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कराया, गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया। और कुछ अरसे के बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा, ख्वाब के देखा और ख्वाब बड़ा कीमती था। सुबह उठा उसको ख्वाब भूल गया, बादशाह परेशान है। उसने अपने दरबारियों मौलवियों को बुलाया, नजीमियों को बुलाया कि मैंने रात ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब की ताबीर बतलो।
नजूम ने कहा ख्वाब क्या है? वो कहने लगा मुझे ख्वाब भूल गया। हमने कहा ख्वाब बतलाएगा तो ताबीर बतलाएंगे। तो बादशाह था, उसने कहा जी मुझे ताबीर बतला सकते हो, ख्वाब नहीं बतला सकते, और 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरा ख्वाब और इसकी ताबीर बतला दी तो ठीक, वरना 3 दिन के बाद तुम्हें कत्ल करा दूंगा। अब ये बात फैल गई सारी दुनिया के अंदर, सारे इलाके के अंदर। ये बात चलती चलती जेल के अंदर पहुंची। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जेल के सुपरिटेंडेंट से कहा कि आप ऐसे करें कि बादशाह को कहें कि आपकी जेल के अंदर एक शरीफ और नफ्स कैदी है, वो कहता है कि मैं बादशाह का ख्वाब भी बतलाता हूँ, बादशाह के ख्वाब की ताबीर भी बतलाता हूँ। वो सुपरिटेंडेंट कहने लगा ये हमें क्या फायदा होगा? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे रिहाई मिल जाएगी, तेरे ओहदे के अंदर तरक्की हो जाएगी। वो इस लालच के अंदर बादशाह के पास गया। बादशाह को जाकर कहा कि एक कैदी है, वो ये दावा करता है कि मैं ख्वाब भी बतलाता हूँ, ताबीर भी बतलाता हूँ। बादशाह तमने की वजह से उसने प्रोटोकॉल के साथ अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जेल से शाही महल तक लाया गया। अब शाही महल का दस्तूर यह है कि जो भी शाही बादशाह के पास आता है वो आकर बादशाह को सजदा करता है, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आए, बादशाह को सजदा नहीं किया। बादशाह खामोश हो गया तमने और लालच की वजह से। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अलग कमरे में ले गया, वहां पर जाकर सबसे पहला सवाल ये किया कि आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने सजदा तेरे फायदे के लिए नहीं किया। अब अल्लाह के नबी की अकल देखें, अल्लाह के नबी की समझ देखें। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर सहाबी के अकल की ज़कात निकाल कर पूरी दुनिया में तकसीम कर दी जाए, दुनिया के अंदर कोई बेवकूफ नहीं बचेगा। सहाबी के अकल की ज़कात 40वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, कोई बेवकूफ नहीं बचेगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला अपने नबी को कैसी अकल और समझ अता किया करते हैं। अब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने सजदा तेरे फायदे के लिए नहीं किया। वो कहने लगा मेरा इसमें क्या फायदा है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरा एक रब है जिसने मुझे इल्म दिया है और ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। उस रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तूने गैरुल्लाह को सजदा नहीं करना। अगर गैरुल्लाह को सजदा किया तो मैं तेरा इल्म छीन लूंगा। अगर मैं तुझे सजदा करता, मेरा रब मुझसे इल्म छीन लेता। बतला तेरे ख्वाब की ताबीर कौन बतलाता? बादशाह बात समझ गया कि मेरा इसके अंदर फायदा है। अब बादशाह ने अगला सवाल किया कि अच्छा मेरा ख्वाब बतलाओ, फिर उसकी ताबीर बतलाओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा तूने ख्वाब ये देखा है कि एक बहुत बड़ा बुत है जिसका सर आसमान में, जिसके पांव जमीन के ऊपर, दायां कंधा मशरिक में, बायां कंधा मगरिब के अंदर, उसका चेहरा सोने का है, उसका सीना चांदी का है, उसका पेट तांबे का है, उसके राने पीतल की हैं और उसकी पिंडलियां लोहे की हैं, उसके पांव मिट्टी के हैं और ऊपर से एक पत्थर आता है, वो आकर इस बुत को लगता है, बुत रेजा रेजा हो जाता है और ये पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है, पूरी दुनिया को मुनव्वर और रोशन कर देता है। क्या तूने यही ख्वाब देखा है? बादशाह ने कहा वाकई मैंने यही ख्वाब देखा। अब वो बादशाह कहने लगा मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो तूने ख्वाब देखा है, ये बुत जो देखा है, ये बुत कौमियत का बुत है। जिस तरह अब हमारे यहाँ भी कौमियत को बड़ी तरजीह दी जाती है, ये फला कौम, ये फला कौम, और कौम की वजह से कितनी कत्ल और गारत गिरियां होती हैं, किस कदर लड़ाइयां और झगड़े होते हैं। फरमाया ये कौमियत का बुत है। और फरमाया ये जो तूने इसका चेहरा देखा है सोने का, ये कौम है इराक की जो तहजीब और तमद्दुन के अंदर सबसे आगे होगी। ये जो तूने इसका सीना देखा है चांदी का, ये कौम, ये तेरी औलाद है जो तहजीब और तमद्दुन में इनसे पीछे होगी। ये जो तूने इसका पेट देखा है तांबे का, ये कौम है जर्मन की जो तहजीब और तमद्दुन में इनसे पीछे होगी। ये जो तूने इसकी रानें देखी हैं पीतल की, ये कौम है अरब की जो तहजीब और तमद्दुन में इनसे पीछे होगी। ये जो तूने पिंडलियां देखी हैं लोहे की, ये कौम है हबशा की जो तहजीब और तमद्दुन में इनसे पीछे होगी। ये जो तूने 2 पांव देखे हैं मिट्टी के, ये 2 औरतों की हुकूमत है जो सबसे ज्यादा कमजोर हुकूमत औरत की हुआ करती है। और आज हम भी अपनी औरतों को हुक्मरान बनाते हैं, उनको बड़े शौक से वोट देते हैं कि ये हमारी एमपीए बनेगी, ये हमारी एमएनए बनेगी, ये हमारी जाकर हुकूमत हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगी। शरीयत ने तो औरत को अपने शौहर पर हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं देती और सारे पब्लिक के ऊपर हुक्मरानी की इजाजत औरत को कहां से आ गई? अब फरमाया कि ये कौमियत का बुत था, अब इसके ऊपर जो पत्थर आकर लगा है ये दीन मुहम्मदी है। एक अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ लाएगा, उसका दीन पत्थर की तरह मजबूत होगा। वो
کر قومیت کے بت کو توڑ دے گا، اور وہ محمد جب اس دنیا کے اندر آئے گا اس کا دین پوری دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی دیر اور بات سمجھ؟ نہیں جی، بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ کے تو سو جائیں گے۔ اب سونے کا تو وقت ہے نہیں، اٹھنے کا، بیدار ہونے کا وقت۔ تو بات چل رہی تھی کہ میرے پیغمبر کے تذکرے کہاں ہوئے۔ چوتھا واقعہ پیغمبر کے تذکرے کے اوپر سنا کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یمن کا بادشاہ ہے جس کو شاہ طبا کہا جاتا ہے، یہ اپنے لو لشکر کے ساتھ سفر کر رہا ہے، مدینے کی سرزمین سے گزرا، 400 علماء تورات اس کے ساتھ ہیں۔ جب مدینے کی سرزمین سے گزرے، ان علماء تورات نے کہا بادشاہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیجئے، ہم یہاں سے آگے تیرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ بادشاہ نے سوال کیا آگے نہ جانے کا سبب کیا ہے، آگے نہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ ان علماء نے کہا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک اللہ کا آخری نبی تشریف لانے والا ہے جو مکے کے اندر پیدا ہوگا، مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے گا، یہ ہمیں اس پیغمبر کا دارالہجرت لگتا ہے، لہٰذا اب ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے، اب ہمیں بادشاہوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس محمد کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے کہا اس 400 علماء کو وہاں پر مکانات بھی بنا کر دیے، ان کے نکاح بھی کرے اور ان کو کافی مقدار کے اندر پیسہ بھی دیا، اور ایک خاص مکان بنوایا جو میرے محبوب پیغمبر کے لیے اس نے مکان تعمیر کرایا، اور اس بادشاہ نے ایک خط لکھا، اس خط کے اندر اپنے اسلام کا اور اپنے پیغمبر کے دیدار کا اظہار بھی اس نے کیا، اور وہ بادشاہ کہنے لگا اس نے ایک خط لکھ کر اس کے اوپر مہر لگاتا ہے اور ایک عالم کے حوالے کیا کہ یہ میرا خط جب اگر وہ پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے میرا خط اس پیغمبر کو دینا۔ اس کے اندر اس نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، اور اگر میں ان کی زندگی کے اندر رہا تو محمد تشریف لائیں گے، میں محمد کے دشمن کے ساتھ جہاد کروں گا، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا اور محمد کے سینے کو ٹھنڈا کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان رسالت، شان رسالت، محفل ذکر رسول حضرت مولانا امیر معاویہ فاروقی۔ اب بادشاہ نے یہ خط ایک عالم کے حوالے کیا کہ اگر آپ کی زندگی میں تشریف لائیں تو آپ نے پیش کرنا ہے، ورنہ اپنی نسل کو دینا ہے، اپنے بچوں کو دینا ہے، یہ نسل در نسل میرا خط اس محبوب پیغمبر تک پہنچنا چاہیے۔ یہ خط دے کر چلا گیا اور ایک خاص مکان بھی بنا کر چلا گیا۔ جب میرے محبوب پیغمبر مکے میں تشریف لائے، پھر آپ نے وہاں سے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر آپ نے ہجرت کے بعد وہاں پر آ کر قیام کیا، آپ کی اونٹنی وہاں پر بیٹھی ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے ہے جس کو شاہ طبا خط دے کر گیا تھا، اور باقی انصار صحابہ ان 400 علماء کی اولاد میں سے ہیں جو وہاں پر جنہوں نے قیام کیا تھا۔ اس وجہ سے میرا پیغمبر ابو ایوب کے گھر میں نہیں رہے بلکہ اپنے ذاتی گھر میں آ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ ایک ہے پیغمبر، ایک ہے ذکر اور ایک ہے رسول۔ رسول کا ہم نے تذکرہ سنا کہ پیغمبر کا تذکرہ کہاں کہاں پر ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر کے تذکرے سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ پیغمبر کے تذکرے زمین و آسمان کے بننے سے بھی پہلے شروع ہوئے، اور جب سے شروع ہوئے ہیں ابھی تک ختم ہوئے نہیں ہیں، اور جب تک زمین و آسمان ہے تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قبر کے اندر بھی من نبیوں کا کہہ کر پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح میدان حشر کے اندر بھی پیغمبر کی شفاعت ہوگی تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ایک پیغمبر کے تذکرے کا انداز وہاں پر بھی ظاہر ہوگا، اور اسی طرح جنت کے اندر بھی میرے پیغمبر کے تذکرے ہوں گے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کے سامنے رسول کی تعریف کے اندر کتنے لفظ ذکر کیے تھے؟ کتنے لفظ ذکر کیے تھے؟ نمبر 1 رسول کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہو؟ انسان۔ پھر انسان کی تعریف بدلی۔ نمبر 2 رسول اس کو کہتے ہیں جو مبعوث من اللہ ہو۔ مبعوث من اللہ کا
کا مطلب کیا ہے؟ مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ رسالت اور نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز اور کسبی، بلکہ میں آسان الفاظ کے اندر کہتا ہوں نبوت اور رسالت جو ہے یہ انتخاب خداوندی ہوا کرتا ہے، کسی انسان کا انتخاب نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی بن جاؤں، وہ عبادت کے ذریعے سے نہیں بن سکتا، وہ نمازوں کے ذریعے سے نہیں بن سکتا، روزے کے ذریعے سے نہیں بن سکتا، کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں بن سکتا، پیسے سے نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت اور رسالت جو ہوتی ہے یہ انتخاب خداوندی ہوا کرتا ہے، وہبی چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت سجاتے ہیں، اس وجہ سے نبی جو ہوتا ہے وہ انتخاب خداوندی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، جس طرح نبوت اور رسالت یہ انتخاب خداوندی ہے، اسی طرح صحابیت بھی یہ بھی انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی اور رسول بناتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی کی صحبت کے لیے اس کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی صحابی، اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا، میرے صحابہ کو میری صحبت کے لیے چنا ہے۔ اور دوسری بات کہ انتخاب خداوندی کے اوپر اعتراض کرنا مناسب اور درست نہیں ہے۔ انتخاب خداوندی کے اوپر کوئی عقل مند اعتراض نہیں کر سکتا، چاہے وہ انتخاب خداوندی نبوت کی صورت میں ہو تب بھی وہ اعتراض کے قابل نہیں ہے، انتخاب خداوندی صحابیت کی صورت میں ہو تب بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ نہ نبی کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، نہ صحابی پر اعتراض ہو سکتا ہے، نہ نبی پر تنقید برداشت کی جا سکتی ہے، نہ صحابی پر تنقید برداشت کی جا سکتی ہے۔ نبی پر اعتراض کرنے والا بھی، نبی پر تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، صحابی پر تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور صحابی پر تنقید ہو ہی سکتی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صحابہ کو صحابی کسی عمل کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ ہم نے صحابہ کو صحابی نبوت کی صحبت کی وجہ سے مانا ہے۔ اب اگر تم نبی صحابی پر اعتراض کرو گے کس وجہ سے کرو گے؟ اگر صحابی پر اعتراض عمل کی بنیاد پر ہے، ہم نے تو عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو پیغمبر کی صحبت کی بنیاد پر مانا ہے۔ اگر صحابی پر اعتراض عقیدے کی بنیاد پر کرو گے تو وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی جس طرح اعتراض سے بالا تر ہیں، اسی طرح صحابی بھی اعتراض سے بالا تر ہے۔ جس طرح نبی پر تنقید برداشت نہیں کی جا سکتی، صحابی پر بھی تنقید برداشت تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن۔ اور رسول کی تعریف کے اندر تیسرا لفظ آیا معصوم عن الخطا، کہ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول چھوٹے گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا رسول بڑے گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا رسول نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کا رسول گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو رسول آتا ہے وہ انسان کی اصلاح کے لیے آتا ہے، اور انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک روح، نمبر دو جسم۔ انسان ان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کے اندر روح ہے۔ انسان کے جسمانی مرض کا جو طبیب ہوا کرتا ہے اس کو ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کہا جاتا ہے، اور انسان کی روحانی بیماریوں کا جو طبیب ہوا کرتا ہے اس کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ طبیب جسمانی نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ طبیب روحانی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا نبی جسم کا علاج بتلانے کے لیے نہیں آتا بلکہ روح کا علاج بتلانے کے لیے آتا ہے۔ آپ اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے جو جس مرض کے اندر خود مبتلا ہو، اس حکیم اور ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے کہ اگر اس کا علاج کامیاب ہوتا تو خود اپنے اوپر تجربہ کر لیتا، یہ خود نہ بیمار ہوتا۔ اسی طرح جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ طبیب روحانی ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ کا نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کا نبی آگے انسانوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی چھوٹے گناہ سے بھی معصوم، بڑے گناہ سے بھی معصوم، نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوا کرتا ہے۔
اور رسول کے لفظ کے اندر، رسول کی تعریف کے اندر چوتھا لفظ آیا تھا مفروض الاتباع، کہ اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کرنا فرض ہو۔ آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کرنا فرض ہو۔ اللہ کے رسول کی اتباع قول کے اندر بھی اتباع فرض ہو، فعل کے اندر بھی اتباع فرض ہو، تقریر کے اندر بھی اتباع فرض ہو، یعنی نبی کی بات ماننا فرض ہے۔ نبی کی بات مانے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی آدمی آپ کو یوں دھوکہ نہ دے کہ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتباع فرض ہے، ادھر سے تو آپ امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی بات تو نہیں مانتے۔ میرے بھائی آپ کو دھوکہ لگا ہے، ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں، تو بھی اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے، لیکن ہمارے طریقے میں فرق ہو گیا کہ ہم اپنے اللہ کے نبی کی بات مانی ہے، آج کے عالم کی بات مان کر، آج کے مولوی کی بات مان کر اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ کر۔ اس وجہ سے اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ تو کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کون سا آپ کے اوپر وحی تھوڑی آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ کے نبی کی بات کی تشریح کی ہے، امام شافعی نے بھی انہی کی باتوں کی تشریح کی ہے، باقی ائمہ نے بھی انہی کی باتوں کی تشریح کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جس کے اندر چار باتیں ہوں۔ نمبر 1 کیا ہو؟ نمبر 2 مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا، اللہ کے رسول سے کوئی گناہ۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے اس کی اتباع کرنا کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہوتا ہے اور یہ اللہ کے رسول کے تذکرے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کے تذکرے آپ بھرپور طریقے سے کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی کی ذکر کی مجلس خیر والی مجلس ہوا کرتی ہے، برکت والی مجلس ہوا کرتی ہے، ہماری بخشش کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔